अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ मजनून की 6 लॉन्ग मेगा एपिसोड, और ये है आपकी इस वीक की ईदी स्पेशल एपिसोड। तो नेक्स्ट जो मंडे है उससे हम नॉवल रेगुलरली स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज निकाह स्पेशल एपिसोड है और बहुत ही ज़्यादा यमी है। तो मैंने कहा ये तो आज हो जानी चाहिए। वैसे भी बहुत सारे स्नैक्स हो गए थे, मैंने कहा ये सब दे दूँ ताकि नए आपको स्नैक्स देकर तड़पा सकूँ। नहीं तड़पाती तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को एक्साइट ज़रूर करती हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं, तो चलते हैं जल्दी से एपिसोड की तरफ। एपिसोड 6 नॉवल मजनून बाय मरवा मिर्ज़ा। असल कहानी आज स्टार्ट हो रही है, तो दिल की धड़कनें संभाल लीजिए। लेट्स स्टार्ट। मौजूदा वक्त, प्रेजेंट टाइम। महरमा को फौरी अस्पताल ले जाने के लिए तोरज़ाई हवेली में हलचल मची हुई थी, क्योंकि उसकी सांसें मध्यम सही लेकिन बरकरार थीं। एम्बुलेंस आ चुकी थी, जबकि जरगाम के दोनों आदमी मुनव्वर और सज्जाद इस वक्त जरगाम के पास नीचे ज़मीन पर बैठे थे। उसके सर से बहुत सा खून बह चुका था। इस लड़की ने धक्का दिया है उनको। अगर जरगाम साईं को कुछ हुआ तो इस लड़की समेत आप भी मुश्किल में फंस जाएंगे आराज तोरज़ाई, क्योंकि इस लड़की को आपने भगाया है। हम खामोश नहीं रहेंगे। आरास ने अपने हाथ में पकड़ी गन पर पकड़ मजबूत की, जबकि बारिश मजीद तेज हो चुकी थी। मुनव्वर और सज्जाद ने बेखौफ जरगाम को जमीन से उठाया और तेजी के संग वो इसे गाड़ी की तरफ लिए बढ़ गए। आरास यूं था जैसे उसके पैरों से जान निकल गई हो। वो जरगाम की गाड़ी को जाते देखकर फिर इसी जानिब कच्चे रास्ते को देखने लगा जहां वो लड़की भागी थी, और तभी शोरो गुल पर आरास पलटा जहां मेहरमा को उसके भाई ने अपनी बाजुओं में उठा रखा था। वो इसे एम्बुलेंस में डालने के बाद खुद भी साथ सवार हुआ, जबकि आरास के देखते ही देखते बाकी लोग भी गाड़ियों में सवार होते एम्बुलेंस के पीछे ही रवाना हुए। सिर्फ आरेज और मेरान थे जो बच चुके थे। आरास अस्पताल नहीं चलोगे? मेरान ने भी गाड़ी गेट से निकालते हुए आरास को विंडो से आवाज लगाई। आरेज भी पैसेंजर सीट पर सवार था। आरास ने अपने सुन पैरों को हिम्मत करते बढ़ाया और चुपचाप जाकर बैक सीट सवार हुआ। मेरान ने एक नजर आरास के पथराए हदहाल वाले चेहरे पर जमाई और गाड़ी स्टार्ट की। जबकि इस भीगती बरसती रात में आलूश हैदर वापस अपने मामों के घर ना जा सकती थी। तभी एक टूटे फूटे 2 दीवारी घर के अंदर जाकर वहीं नीचे छुपकर बैठ गई। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आलूश को बहुत करीब से सुनाई थी, जैसे अभी उसी सड़क से गाड़ियां गुजरी हों। वो मुकम्मल भीग चुकी थी। वो यहाँ बेयारो मददगार थी। दोनों तरफ लूशे को सिर्फ अपनी मौत ही दिखाई दे रही थी। वो अपने आंसुओं को रगड़ती अपनी चादर से खुद को मुकम्मल तौर पर छुपाए टेक लगाकर घुटने सीने से जोड़ कर बैठी, बार बार अपना सर झटक रही थी, जैसे इस भयानक शाम और रात को अपने दिमाग से खुरच डालना चाहती हो। उसके शऊर में कुछ देर पहले का मंजर दोबारा अंगारे की तरह सुलगा, जब महरोज खान जबरदस्ती उसके कमरे में घुसा था। वो बचपन से मामू के घर रही थी, लेकिन महरोज खान और शमीम की जानिब से उसे बस हकारत ही मिली थी। लेकिन आज जो महरोज खान ने किया वो हकारत नहीं थी, वो नफरत की इंतहा थी। आप मेरे कमरे में इस तरह क्यों घुसे हैं? क्या चाहिए? वो डर कर दीवार से लगते अपना लहजा मजबूत रखकर बोली थी, ताकि महरोज इसे खौफजदा समझकर हावी ना हो। तुझे बचपन से बर्दाश्त किया, लेकिन अब खत खद खत्म हुई। मेरा बाप तुझे बहू बनाने के ख्वाब देख रहा है, और ऐसा मैं मर कर भी नहीं होने दूंगा। बाबा को लगता है तू अपनी माँ जैसी बदकिरदार नहीं, लेकिन मैं साबित करूंगा कि तू खूब हो अपनी माँ जैसी ही है। तुझे इस घर से बेइज्जत करवा कर निकालूंगा, तभी मुझे और मेरी माँ को चैन आएगा। आलूश हैदर। महरोज ने ये सब सख्त और नाकाबिले बर्दाश्त अल्फाज कहते ही लोशे से उसका दुपट्टा छीना। वो हफीफ से कराही, क्योंकि दुपट्टा उसकी गर्दन में लिपटा था। तभी महरोज खान के हाथ की कुव्वत के सबब खींचा और आलूश की गर्दन पर घसीटने हुआ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से। मुझे मत छुएगा। मैं आप सबकी जिंदगी से वैसे भी जाने का फैसला कर चुकी हूँ। वो अब बिना रोते हुए भरपूर लहजा मजबूत रखे बोली थी, मगर महरोज ने उसकी शर्ट की आस्तीन खींच दी, जो फटकर उसके कंधे से अलग हुई। यही नहीं, महरोज ने उसका गिरेबान भी नोचने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि लोशे संभलती, महरोज ने अपनी कमीज का गिरेबान भी खींच डाला। पिछली तरफ से भी अपनी महरोज ने उसका गिरेबान भी नोचने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि लोशे संभलती, महरोज ने अपनी कमीज का गिरेबान भी खींच डाला।
पिछली तरफ से भी अपनी कमीज का गला चीर दिया। वो फटी अंगारा आंखों से महरोज को देख रही थी। लम्हे के हजारवें हिस्से लोशे को इस शख्स के इरादे समझ आए। वो क्या कर रहा था ये समझने में लोशे को वक्त न लगा। सबको यही लगेगा कि तूने मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की और मैं तुझे खुद से दूर कर रहा था। फिर तेरा ये गंदा किरदार इस लायक नहीं रहेगा कि कोई तुझे इस घर में रखने को बेहतर महसूस करे, और कोई शरीफ इंसान तुझ जैसी को बहू बनाने का तो सोच भी नहीं सकता। जैसे तेरी माँ को नहीं बनाया गया, तू भी इसी की तरह मुंह छुपाती छुपाती एक दिन मर खप जाएगी। महरोज के मुंह से अपनी माँ के लिए ये मुगलजात सुनकर लोशे ने पूरी कुव्वत से थप्पड़ महरोज के मुंह पर मारा। इस कदर कुव्वत से कि इस आदमी का जबड़ा हिल गया। वक्त बताएगा कि कौन मुंह छुपाकर मरता है महरोज खान। वो उसके मुंह पर थूकती अपनी चादर उठाकर साथ में तेज नोकीली छुरी लेती महरोज के खुद की तरफ बढ़ने पर उसे दिखाती दरवाजे की तरफ बढ़ी और भाग गई। और वो बहुत देर तक उसका पीछा करता रहा, लेकिन वो महरोज के हाथ ना लगी थी। लूशे को बदनाम करके इस घर से निकलवाने का प्लान फिर भी इस आदमी ने पूरा किया। अपने कपड़ों का फटा हाल सूजा गाल लेकर वो बुरहान, शमीम और सजल के सामने गया था। उस लड़की की हवस का निशाना बनते बनते रह गया हूँ। क्या आप ऐसी लड़की को बहू बनाएंगे बाबा? हाल देखे मेरा। महरोज की अदाकारी में मजीद जान शमीम के पीटने ने डाली, जो साथ ही लोशे को गालियां बकने लगी, जबकि बुरहान और सजल सुर्ख आंखों से इन माँ बेटे को देखते खामोश थे। उनका दिल ये यकीन नहीं कर सकता था कि लोशे ऐसा कर सकती है। कीड़े पड़े तुझे लोशे, तुझे हमने शरीफ समझा था, पर जैसी माँ वैसी तू, वो भी मर्दों को अपने चुंगल में फंसाने की माहिर थी। तूने तो इंतहा ही कर दी बेगारती की। मेरा बच्चा कैसा सहम गया है एक औरत से। शमीम की सिस्कियां और बद्दुआएं सजल और बुरहान खान की आंखों में नमी भर गई। कहा है लोशे? बुरहान साहब की टूटती सरगोशियन सब ने सुनी। भाग गई। जब कहा कि मैं उसकी असलियत सबको बताऊंगा, थूक कर भाग गई मुझ पर। कहती है मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसे ही मजे दो मुझे। बाबा मैं सच कह रहा हूँ। महरोज के जवाब पर बुरहान ने अपना हाथ उठाकर महरोज के दूसरे गाल पर दे मारा। सजल, शमीम, यहाँ तक कि महरोज ने भी इसकी उम्मीद ना की थी। सबको जैसे सांप सूंघ चुका था। मैं मर कर भी ये यकीन नहीं कर सकता कि मेरी तरबियत ऐसी हो सकती है। पॉलूश हैदर है, कोई गली की आवारा नहीं जिसके बारे तुम ये सब कह रहे हो महरोज खाना। अगर ये सब झूठ हुआ तो मैं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारी गर्दन दबाऊंगा। वो मेरी बहन की बेटी है, सुना तुमने? वो मेरी तरबियत है, वो मेरा खून है। वो मुझे ऐसी जिल्लत देने का सोच भी नहीं सकती। महरोज खान के चेहरे की उड़ी रंगत पर शमीम घबराई कि कहीं बाप के तैश की वजह से ये सब उगल ना दे। तभी वो फौरन आगे बढ़ी और बुरहान के हाथ महरोज के गिरेबान से छुड़वाए। अपनी औलाद पर यकीन नहीं आपको खान? कुछ तो खुदा का खौफ करें। खबरदार अगर इस बेगैरत के लिए आपने मेरे बेटे को कुछ कहा। और ये किस बहन के राग अलाप रहे हैं? मेरा मुंह मत खुलवाएं कि मैं उस औरत के कारनामे बताने पर मजबूर हो जाऊं। शमीम ने धाड़ कर अपने बेटे का दिफा किया, जिस पर सज्जल हामते बाबा तक पहुंची, क्योंकि बुरहान खान यूं थे जिससे उनका अभी सर फट जाएगा। लानत हो तुम दोनों पर। बुरहान खान ने हकारत से इन दोनों को कहा और बाहर निकले तो सजल भी दौड़ती पीछे लपकी। बाबा, बाबा रुके। सज्जल ने बर वक्त बाबा की बाजू थामी, लेकिन अपने बाबा की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल कट गया। लोशे ऐसी नहीं है बाबा, वो आपकी दूसरी सज्जल है, इस पर बंद आंखों यकीन करें। मैंने कल रात भी लाला को लोशे के कमरे के बाहर मंडलाते देखा था। वो झूठ बोल रहे हैं। आप समझ जाएं कि ये आपकी वजह से हुआ, क्योंकि आपने लोशे की महरोज लाला से शादी की बात की। अभी अहम लोशे को ढूंढना है। इस तूफानी रात वो कहाँ गई हो कि मेरा दिल बैठा जा रहा है। सजल खुद शदीद बुरा रो रही थी। बुरहान खान ने उसे अपने सीने लगाया, क्योंकि वो भी जानते थे उनकी लोशे साबिर, शाकिर और बा किरदार है। तुम यही रुको बच्चे, मैं जाकर ढूंढता हूँ लोशे को। इन माँ बेटे ने मुझे जलील कर दिया सजल। अगर लोशे को कुछ हो गया तो मैं जायशा खान को क्या जवाब दूंगा? बुरहान खान की आंखों में इस वक्त दर्द की इंतहा बसी थी। सजल बिन से अलग होती बाबा का हाथ दोनों हाथों में थाम गई। उसके आंसू भी बहते चले जा रहे थे। आप उनके आगे कल को नादिम नहीं होंगे। मैं जानती हूँ आपका दिल कितना नर्म है। आप सच्चे हैं, इसलिए अल्लाह आपकी कोई आजमाइश नहीं लेगा। जल्दी जाएं बाबा, बारिश तेज हो रही है। सजल के कहते ही बुरहान खान ने अपने आंसू पोंछे और वहां से निकल गए। सजल ने अपने आंसू साफ किए और लूशे के कमरे की तरफ गई, क्योंकि वो अपनी माँ और भाई की शक्ल देखना नहीं चाहती थी। जबकि इस दो दीवारी टूटी छत तले पनाह लेकर बैठी लोशे मौसम की खराबी से ज्यादा इस बात पर रो रही थी कि उसके हाथों किसी का कत्ल हो गया।
جب زرگام نے اس کی آستین کھینچی تھی تب وہ پہلے ہی پھٹی تھی گریبان تک. تبھی تو زرگام کو بھی جھٹکا لگا تھا. وہ اس لڑکی کے پھٹے کپڑے دیکھنے کے بعد اس سے بات کرنے کی غرض سے نزدیک ہوا، لیکن لوشے یہ سمجھی شاید وہ اس کے رہے لباس کو بھی تار تار کرنے لگا ہے، بدفعلی کا ارادہ رکھتا ہے. اسی وجہ سے اس نے زرگام کو دھکا دیا تھا. زرگام توازن برقرار نہ رکھتے گر پڑا اور اس کا سر پتھر سے بری طرح ٹکرایا تھا. اس کی نیت مجھ سے بات کرنے کی تھی. میں نے اسے کیوں دھکا دیا؟ او میرے اللہ، کیا میں کہیں کی نہیں رہی؟ لوشے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے. دو ٹوٹی دیواریں اور تھوڑی سی چھت کے سہارے وہ اس برستی بھیانک رات میں اس مٹیلی تاریک جگہ بیٹھی کانپتے ہوئے سوچ رہی تھی. میں مہروز خان نے جو کیا اس سبب ڈری ہوئی تھی. مجھے لگا وہ گلی کا گنڈا بھی مجھ سے تھوکنے کا بدلہ لے گا. وہ مر گیا. میں قاتل بن گئی. کاش میں شمیم خان کی قاتل بنتی. میں کہاں جاؤں گی؟ کوئی نہیں ہے میرا. یہ رات تو یہاں پناہ لے کر گزر جائے گی، پھر کیا ہوگا لوشے؟ وہ کھلے حصے کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں سے برستی بارش نظر آ رہی تھی. سڑک مکمل طور پر بھیگ چکی تھی. تیز بادل گرج رہے تھے اور لوشے کو ایسا موسم بالکل پسند نہ تھا. اسے بارش، بجلی اور گرجتے بادلوں سے شدید ڈر لگتا تھا. نہیں لوشے، رونا نہیں. تم بہادر ہو. تم اس دنیا یا اس کے عذابوں سے ڈر نہیں سکتی. اس رات کی صبح ضرور ہوگی. کوئی تو مقصد ہوگا میرا بھی کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا. میں خود کے ساتھ برا کرنے والوں کا انجام دیکھے بنا نہیں مروں گی. اپنے بے قابو بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتے لوشے نے خود کو حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن آج اس کے آنسو سنبھالے نہیں جا رہے تھے. وہ سب لوگ ہاسپٹل پہنچے تو مہر ماں کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا گیا، مگر جو دوسرا انسان لایا گیا وہ زرگام تھا. دونوں خاندانوں کی زبانیں ایک کے بعد دوسرے قہر پر گنگ ہو گئی تھی. یہ چند گھنٹوں کا انتظار سہانے روز سا تھا. یعقوب دورزئی تو سکتے میں جا چکا تھا. آراس، میران اور آریز بھی پہنچ آئے تھے. زرگام اور مہرماں دونوں زندگی اور موت سے لڑ رہے تھے اور دونوں خاندانوں کے لگ بھگ سب لوگ ہی اس وقت ماتم کی کیفیت میں تھے. اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا یعقوب دورزئی تو دشمنی ختم ہونے کو بھول جانا. خون کے بدلے خون ہی بہے گا، یاد رکھنا. میری بیٹی خود کی جان نہیں لے سکتی. اسے زرگام نے اس نہج پر پہنچایا. رضوان شاہ کے صبر و برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا، لیکن اس کے دھاڑنے پر الٹا یعقوب ادریس دورزئی نے رضوان شاہ کا گریبان دبوچا. کہا تھا تجھے رضوان شاہ مہر ماں کے لیے زرگام کو قبول کر، پر تو نے کہا وہ میرا ناجائز خون ہے، وہ شرمندگی ہے. تو نے خود اپنی بیٹی کو اس نہج پر پہنچایا، اور دیکھ اس وقت وہ اکیلی نہیں میرے پاس رکھوائی. وہ کسی محبوب کی امانت بھی زندگی موت سے لڑ رہی ہے. وہ ناجائز نہیں ہے. سن لے رضوان، اور میں زرگام دورزئی کی ایسی ناگہانی موت نہیں سہ سکتا. دشمنی ختم کرنے کا معاملہ بھاڑ میں گیا. بھاڑ میں گئی تیری بیٹی. مجھے بس میرا بیٹا زرگام دورزئی چاہیے، زندہ سلامت. یعقوب دورزئی کے ہاتھوں کی پکڑ، ان کے تابناک الفاظ ہر کسی پر آسمان ڈھا چکے تھے. خود آراس اور میران نے ایک دوسرے کی طرف کرب سے دیکھا. بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ جیسے اپنی حصے مفلوج ہوتی محسوس کر رہے تھے. منہاج اور صفت کا بھی یہی حال تھا، اور حبیبہ صاحبہ بھی دل تھامے ہوئے تھی. ان کے بیٹے اور بہویں پوتے اب ارد گرد تھے. رضوان شاہ اور یعقوب دورزئی کو مزید گتھم گتھا ہونے کی مہلت نہ ملی، کیونکہ ڈاکٹر باہر آ چکا تھا. میری بیٹی کیسی ہے ڈاکٹر؟ رضوان فوری یعقوب دورزئی کا گریبان جھٹک کر ایمرجنسی سے نکلتے ڈاکٹر کی سمت لپکا. مہر ماں خطرے سے باہر ہے. بر وقت ریسکیو ہونے کے سبب جسم کا سارا خون باڈی سے ریلیز نہیں ہو سکا. لیکن زرگام؟ ڈاکٹر کی آواز ایک خبر سنانے کے بعد لڑکھڑائی تھی. آراس ادریس نے اپنے ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ کو مٹھی کی صورت کس لیا. وہ جو خبر چاہتا تھا اسے لگ رہا تھا وہی ملنے والی ہے. زرگام بولو ڈاکٹر. یعقوب دورزئی کی آواز پوری قوت سے گونجی تھی. اس شخص کے پاس رکھوائی امانت ایسے کیسے ضائع ہو جاتی بھلا؟ زرگام مر گیا ہے. سر کی چوٹ بہت گہری تھی. ڈاکٹر کے بتانے کی دیر تھی کہ آراس کا مٹھی بنا ہاتھ آزاد ہوا، لیکن یعقوب دورزئی نے ڈاکٹر کو اس کے گریبان سے دبوچتے پکڑا. بکواس ہے یہ. وہ کمینہ مجھے مار کر مرے گا، اس لیے جھوٹ مت بول ڈاکٹر. یعقوب دورزئی کے پیروں سے زمین سرک گئی تھی، اور یہی زمین اب زرگام دورزئی مرنے کا کھیل کھیل کر سب کے پیروں تلے سے کھینچنے والا تھا. معاف کیجیے لیکن یہی سچ ہے. ہی از نو مور.
ڈاکٹر کے دہرانے کی دیر تھی کہ یعقوب تورزئی نے ڈاکٹر کا گریبان جھٹکے سے آزاد کیا۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑاتے میران نے بروقت آ کر بابا کو سنبھالا۔ یعقوب تورزئی نے گردن پھیر کر ایک اذیت بھری بے بس نگاہ میران پر ڈالی، جس کی اپنی آنکھیں انگارے میں بدل چکی تھیں۔ وہ مر نہیں سکتا میران، اس ڈاکٹر کو کڑی سے کڑی سزا دو، سمجھے تم؟ اس کی سزا موت کے برابر ہو جس نے زرغام کو مردہ کہا۔ میران نے آزردگی سے بابا کی حالت دیکھتے سر ہلایا اور تبھی اس کے روکنے کے باوجود یعقوب تورزئی اندر ایمرجنسی وارڈ کی جانب بڑھے، جہاں سجاد اور منور ایک لاش کے سر پر کھڑے رو رہے تھے۔ اس پہاڑ وجود پر سفید چادر اڑائی گئی تھی۔ زرغام زندہ ہے، ہٹاؤ یہ چادر۔ اس سے پہلے یعقوب تورزئی آگے بڑھ کر زرغام کے منہ سے وہ چادر ہٹاتے، منور اور سجاد سینہ تان کر آنکھوں میں انتقام بھرے یعقوب تورزئی کے سامنے آ کر رک گئے۔ ان کی آخری وصیت تھی کہ ان کا گندا چہرہ کسی کو نہ دکھایا جائے۔ آپ کو بھی نہیں یعقوب ادریس تورزئی، اور ہم دونوں نے اپنے مالک کا نمک کھایا ہے۔ ہم نے ان کی آخری خواہش کا احترام نہ کیا یا ان کی قاتل کو سزا نہ دلوائی تو لعنت ہے ہم پر اور ہماری تاعمر کی وفاداری پر۔ یعقوب تورزئی نے اپنی بھیگتی آنکھیں رگڑتے ان دونوں کو پیچھے دھکیلنا چاہا، پر وہ زرغام ہی کی طرح کے پہلوان تھے، انہیں پیچھے ہٹانا یعقوب تورزئی کے بس کا روگ ہی نہ تھا۔ مہرماں کو سزا ملے گی، لیکن مجھے اس کو دیکھنے دو، ہٹ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے تم دونوں۔ یعقوب تورزئی کی تکلیف دیکھ کر وہ بھی حیران تھے کہ جو باپ اپنی اس گندی اولاد سے تنگ تھا، وہ بھلا اس کی موت پر ایسے ماتم میں کیوں ہے؟ اس کی قاتل مہرماں نہیں، آلوش حیدر ہے، برہان خان کی بھانجی۔ اس نے انہیں دھکا دیا، یہ گرے اور وہیں ان کی جان نکل گئی۔ منور کے گھر آ کر بولنے پر یعقوب تورزئی کی آنکھوں میں خون سے لتھڑی چنگاریاں جل اٹھی۔ آپ کو اگر زرغام تورزئی کی موت کا اتنا ہی دکھ ہے تو اس کی قاتل کو سزا دیں، ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ میں اور منور اپنے زرغام سائیں کی آخری رسومات خود ادا کریں گے، ان پر کسی کا حق نہیں۔ جا سکتے ہیں آپ یہاں سے یعقوب تورزئی، کیونکہ ہمارے مالک کی موت ہمارے اندر اتنی وحشت بھر چکی ہے کہ ہم کسی کے باپ کا بھی لحاظ نہیں کریں گے منور اور سجاد کسی صورت بھی کسی کو زرغام کے نزدیک ہونے نہیں دینے والے تھے۔ ان کی آنکھوں کی للکار بھیانک تھی۔ یعقوب تورزئی نے ایک نظر اس سفید چادر تلے موجود جسم پر ڈالتے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہاری امانت نہیں سنبھال سکا، میں بدبخت تمہاری امانت نہیں سنبھال سکا، مجھے معاف کر دینا۔ یعقوب تورزئی کی آنکھوں میں اس وقت موت کا سا درد تھا۔ وہ اس کے پیروں کو چھو کر سسکتے ہی اپنے آنسو ضبط سے گھوٹے باہر نکلے تو منور سجاد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر زرغام تورزئی کو۔ جلدی لے کر چلو مجھے یہاں سے، ورنہ سچ میں مر جاؤں گا۔ زرغام کا سر پھٹا تھا لیکن وہ زندہ سلامت تھا، اسے اس وقت یہاں سے نکلنا تھا۔ اس کے دونوں آدمی تعمیل میں سر ہلا چکے تھے، جبکہ مہرماں کے گھر والے تو اس کے ٹھیک ہونے کا سن کر ہی کمرے کی طرف جا چکے تھے، مگر یعقوب تورزئی کے باہر آ کر دھاڑنے پر آریز، آراس، میران، صفت بی اور منہاج سب ہی پتھرائے، کیونکہ یعقوب تورزئی کے سر پر خون سوار تھا۔ آلوش حیدر، برہان خان کی بھانجی، قاتل ہے وہ زرغام کی، وہ لڑکی چاہیے۔ زرغام کے قبر میں دفن ہونے سے پہلے اس کی قاتل کو سزا دی جائے گی، خون کا بدلہ صرف خون۔ یعقوب تورزئی کی تکلیف و بربریت سے دھاڑنے پر ہسپتال تک کا عملہ سہم گیا، جبکہ زرغام واقعی مر گیا یہ سن کر سب کے کلیجے پھٹے، خاص کر آریز تورزئی کا۔ میرے زرغام لالا کیسے مر سکتے ہیں؟ ہاں، کیسی بات کی آپ نے؟ وہ نہیں جا سکتے، میرے لالا نہیں مر سکتے۔ صفت خود رو پڑی، جبکہ آریز کو منہاج اور میران نے جکڑا، ورنہ وہ شاید اس پر کیا کر دیتا۔ آراز نے گھبرا کر اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا، وہ نفی میں سر ہلانے لگا جسے یہ سب برداشت نہ ہو رہا ہو۔ صفت بھی، منہاج سنبھالو اسے، رونے پیٹنے کا وقت نہیں، اس کی قبر میں دفن ہونے سے پہلے اس کے مجرم ختم ہوں گے۔ لوگ بلاؤ، ہم اس قاتلہ کو دبوچنے ابھی چل رہے ہیں۔ میران تورزئی، اپنے لوگوں کو بلاؤ۔ یعقوب تورزئی بآوازیں بلند کراتے ہوئے اسپتال سے نکلے تو میران بھی چاروں ناچار فون نکالتا پیچھے لپکا، جبکہ آراز نے بھی میران کے پیچھے ہی قدم باہر نکالے۔ اسی لمحے اسٹریچر پر زرغام کو باہر لایا گیا جب آریز اور منہاج فوری اس طرف دوڑے۔ صفت بھی روتے پیچھے ہی چلی آئیں، لیکن یہاں بھی منور اور سجاد نے کسی کو بھی زرغام کا چہرہ نہ دیکھنے دیا۔ وہ بازار سے ہی مناف کا نیا فیڈر اور دودھ لے آئی تھی رات میں ہی، تاکہ گھر جا کر اسے خلیل کی شکل نہ دیکھنی پڑے۔
निमरा साहिबा को खसूसी केयर में रखा गया था। रात का खाना उन्हें बेहद परहेजी दिया गया था, जबकि मनाफ और मिशकात को देखते ही देखते वो सो भी गई। शायद उनकी दवाओं में नींद की दवा भी शामिल थी। मनाफ भी सोया तो मिशकात ने इसे काउच पर उसके बारीक कंबल को करवा कर सुला दिया और खुद भी वहीं बैठकर अम्मी को देखने लगी। वो सुबह के लिए बहुत परेशान थी। डॉक्टर तारक ने भी कॉल करके इससे हैरियत पूछी थी और ये भी कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। और तभी वो कुछ देर यूं ही चहलकदमी को बाहर निकली ही कि उसे हलील अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो शदीद गुस्से में नजर आ रहा था। घर क्यों नहीं आई तू रात में? कहा था ना अपनी माँ के घर के कागजात लाकर मेरे हाथ में देना। हलील ने सबके सामने ही से बाजू से दबोच कर घसीटा, जिस सबब वो हलील के साथ बाहर हॉस्पिटल के बागीचे तक आई और बेदर्दी से अपनी बाजू छुड़वाई। अम्मी से उनके घर के कागजात नहीं लेने वाली। ना मेरे अंदर ऐसी बेगैरती है, समझ लें। अम्मी की सुबह सर्जरी है, मैं यही रहूंगी उनके साथ। हलील ने उसका ये जवाब सुने मिशकात का मुंह जबड़े से दबोचा कि वो दर्द पर बुरा कराही। तो ये करेगी मिशकात, वरना मैं तुझे जलीलो ख्वार करके रख दूंगा, तलाक दे दूंगा और तुझसे मनाफ को भी छीन लूंगा। और इस महंगे अस्पताल में सर्जरी की के पैसे कहाँ से आए तेरे पास, बोल? वो हलील की उंगलियों को अपनी गाल में धुसता पाए उसके हाथ की पकड़ अपने रुखसारों से हटाने की कोशिश में बेहाल हो रही थी। मैंने बाबा का दिया ब्रेसलेट बेच दिया है और जिनके पास काम करती हुई उनके दोस्त का हॉस्पिटल है। मैं अम्मी से उनका घर कैसे लूं हलील? क्या आपको मुझ पर रहम भी नहीं आ रहा? मोहब्बत मर गई, लेकिन क्या ये एहसास भी मर गया कि मैं आपके बेटे की माँ हूँ? मिशकात की आंखों में नमी उतर आई। तभी हलील ने गुस्से से उसका मुंह झटका और इस बार उसकी बाजू बेदर्दी से मुट्ठी में दबोची। दर्द से मिशकात की आंखों में नमी झलक आई। घर के कागजात तो तुझे मेरे हवाले करने पड़ेंगे मिशकात, आज नहीं तो कल सही। अभी के लिए पैसे दे मुझे। वो नम आंखों से हलील की बेहिस्सी तकने लगी। मैं कहाँ से दूं? वो रोने वाली हो गई। दे वरना मनाफ को ले जाऊंगा, सारी रात रोता रहेगा वो, समझी? वो ऐसे धमकी देगा मिशकात तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। खुदा आप जैसों को औलाद ना दिया करे हलील सिकंदर, शदीद बुरे हैं आप। लाती हूँ कोई मरता मर जाए, आपकी अयाशियाँ नहीं थमनी चाहिए। पर हंसी हुई अपनी बाजू झटक कर रोते गई। अगले 5 मिनट तक वापस आकर इसने 20,000 लाकर इस लालची और बेजमीर आदमी के हाथ में थमा दिए और पैसे देखकर हलील का सारा गुस्सा झाग बन गया। पर खुदा मुझ जैसों को तेरे जैसी जरूर देता है मेरी जान, चल अब तो खिदमत कर रज के अपनी माँ की। हलील ने उसकी गाल दबोचते जहरीला लाट किया और वहां से चला गया, जबकि मिशकात ने अपने आंसू बेदर्दी से रगड़ दिया। वो मजीद इस शख्स के लिए रोने नहीं वाली थी, कभी नहीं। जबकि दूसरी तरफ सहर होने को आ पहुंची थी। आलूश वहीं इसी जगह छुपी सहमी बैठी थी जब इसे मामू की बहुत दूर से आती आवाज सुनाई थी। लोशे, कहाँ चली गई तुम मेरी बच्ची? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? वो जल्दी से उठी। टूटी दीवार की ओट में पहुंचते आलूश ने जब बाहर देखा तो उसे अब तक बरसती बारिश में भीगते मामू नजर आए। वो एक पल बेख्तियार उनकी संग बढ़ने लगी, फिर अपने कदमों को जबर से रोक लिया। नहीं लुशे, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा। अपने आप को रोके वो इस जगह बैठी, लेकिन मामू को बेयारो मददगार देखकर वो अपनी ढिठाई आखिर कब तक बरकरार रखती। इसलिए अपने इतराफ चादर लपेटे ही वो दीवार की ओट से बाहर निकली। मुसलसल सारी रात भीगने के सबब आलोश का पूरा वजूद कपकपा रहा था। जैसे ही बुरहान खान की नजर लोशे पर गई, वो दीवाना वार रोते उसकी समत बढ़े और इस तक पहुंचते ही आलोश को अपने सीने लगा गए। वो भी जैसे टूट कर मिस्मार होने को थी। मामू के गले लगाते ही उसकी आंखें भर आईं। कहाँ चली गई थी तुम? मैं रात से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ लोशे। मामू की जान, तुम ऐसे कैसे आ सकती हो? वो मामू को पहली बार इस तरह अपने लिए रोता देखकर सकते में जा चुकी थी। उसे लगता था शायद मामू भी इन लोगों के साथ रहकर बेहोश हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह वो शख्स लुशे को अपने जिगर का गोशा बनाए हुए था, इससे उनकी आलोश के लिए मोहब्बत साफ आया थी। मुझे इस जगह वापस नहीं जाना मामू। बहरोज खान ने मेरे लिबास को तार तार किया, मेरे सामने अपने कपड़े फाड़े ताकि मुझ पर बहतान लगा सके, क्योंकि शायद आपने घर में मुझे बहू बनाने की बात जो कर दी थी।
ان ماں بیٹے نے میرا وجود یوں قبول نہیں کیا تو بہو کی صورت کیسے کرتے؟ آپ کی غلطی ہے ساری، مجھے اب آپ سے بھی کوئی امید باقی نہیں، مجھے کسی دارالامان میں جمع کروا دیں، یہی آپ کا مجھ پر آخری احسان ہوگا۔ وہ ان کو خود سے دور دھکیلتی صاف گوئی سے بولی تھی۔ اس کے لہجے میں ذرا بھی دراڑ نہ تھی، بلکہ پختہ فیصلہ تھا، جبکہ اپنی اولاد کے ایسے کرتوت جان کر اس باپ کے سینے کو آزار پہنچا جس کا درد ان کی آنکھوں تک چلا آیا۔ تمہارے سامنے اس بدبخت کی سزا کا فیصلہ لوں گا لوشے، میرے ساتھ چلو بچے، میں جہنم میں تمہیں زیادہ دن نہیں رہنے دوں گا، تمہارے لیے وہ گھر چنوں گا جہاں تم اپنی ہر محرومی کا ازالہ پا سکو۔ ایک بار بھروسہ کرو، اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے ان ماں بیٹے کے ایسے ارادوں کی بھنک بھی نہ تھی، مجھے لگا وہ میرے اور تمہارے اپنے ہیں، مار بھی دیا تو چھاؤں میں تو پھینکیں گے نہ۔ مگر وہ ماموں کو دیکھتی کرب سے مسکرائی۔ مرے ہوئے کو کیا فرق پڑتا ہے کہ انہیں دھوپ میں پھینکا جائے یا چھاؤں میں؟ مجھے مجبور مت کریں، مجھے میرے ماں باپ کا بتا دیں، آپ کا احسان یاد رکھوں گی۔ وہ لوشے کا چہرہ ہاتھوں میں بھر گئے، ان کی جان نکل رہی تھی۔ سب بتا دوں گا، ابھی تم میرے ساتھ چلو میری خاطر لوشے۔ وہ اتنی تکلیف میں تھے کہ آلوش کے سر ہلاتے حامی بھری، لیکن وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اگر اس آدمی کی موت کا سب کو علم ہو گیا تو آلوش اپنے انجام سے بخوبی واقف تھی۔ وہ جب ماموں کے ساتھ گھر پہنچی تو پہلے برہان خان نے اسے جا کر کپڑے بدلنے کا کہا۔ آلوش کو اپنے ہی کمرے سے گھن محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ مجبور تھی۔ یہاں لوشے کمرے میں کپڑے بدلنے کی نیت سے گئی، وہیں فجر کی اذانوں کے وقت سے کچھ دیر پہلے اسی برستی بارش میں گھر کے باغیچے میں کھڑے برہان خان اپنے کمینے بیٹے کو للکار کر پکارتے غر آئے۔ وہ سو گیا تھا لیکن بابا کے دھاڑنے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ شمیم اور سجل بھی اپنے اپنے کمروں سے نکل آئیں۔ برہان خان مکمل بھیگے تھے، جبکہ ان کی آنکھوں میں جلتے انگارے کی سی تپش تھی۔ کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے شمیم خان، اپنی پوری زندگی تم جیسی ناشکری عورت کے لیے ضائع کر دی۔ تمہاری ہر جائز اور ناجائز بات کا احترام کرتے اسے مانا، لیکن تم اس کنجر کی تربیت تک ٹھیک نہ کر سکی۔ کیا کہا تم نے؟ اگر میں نے لوشے کی طرفداری کی تو تم سے برا کوئی نہ ہوگا، تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ میری بہن کی امانت کے ساتھ جو تم ماں بیٹے نے کیا، اللہ غرق کرے گا تم دونوں کو۔ وہ اپنی پوری طاقت لگاتے دردناک انداز میں دھاڑ رہے تھے، جبکہ شمیم خان اور مہروز خان کی آنکھوں میں اس وقت جو خوف تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ اس سے پہلے وہ مہروز کی جان لیتے، سجل نے بروقت بابا کو روکا، لیکن اس کے باوجود برہان خان نے زور سے مہروز کے جبڑے پر جھانپڑ دڑا کہ وہ کئی قدم دور جا لہرایا، اور اس سے پہلے یہاں قیامت برپا ہوتی۔ ان کے گھر کے دروازے سے کوئی شدید برق رفتاری سے اپنی گن ہاتھ میں لہراتا اندر گھسا۔ وہ بلا شبہ راس ادریس تورزے تھا۔ بابا اور ان کے آدمیوں کی فوج بس پہنچنے والی تھی، لیکن وہ یہاں پہنچ کر اس لڑکی کی بقیہ حفاظت کرنے پہنچا تھا جو اس کی محسن تھی۔ ان تینوں کی نظریں بیک وقت آراز تورزے پر جا ٹھہری، جو تند آندھی کی طرح خامتا ہوا برہان خان کی طرف آیا۔ برہان خان، آپ کی بھانجی وہ یہاں ہے، جلدی بولیں۔ آراز کے یہ سوال کرنے پر سجل اور برہان دردناک چپ اوڑھ کر آراز کو گھورے، مگر شمیم فوراً بول پڑی۔ ہاں اس کمرے میں ہے، تم عاشق ہو اس کے یقیناً۔ برہان خان کی آنکھوں سے پردہ ہٹاؤ ذرا ان کی بھانجی کی محبت کا۔ شمیم کوئی موقع ہاتھ سے جانے کہاں دیتی تھی۔ اس نے موقع پر چوکا مارتے ہوئے آراز کو سمت دکھائی اور آراز بنا کچھ کہے اس کمرے کی طرف دوڑا، جبکہ برہان خان، سجل، شمیم خان اور مہروز سب کو سام سونگھا۔ جب دروازے کی حدود پار کرتے تورزے حویلی کے مالک یعقوب تورزے اپنے کئی لوگوں کے سنگ ان کے گھر گھس چکے تھے۔ میران بھی ان کے ہمراہ تھا، سب کے ہاتھوں میں چمکتی پسٹلز تھی۔ گہرا سناٹا جیسے پھٹ کر پھیلا تھا، جبکہ لوشے جو کپڑے بدل کر گرم باریک شال اطراف لپیٹ رہی تھی، کسی کے اچانک کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر کے ساتھ لگ جانے پر بری طرح ڈر کر خفیف سر چہی، لیکن آراز کا چہرہ پہچانتے اسے لمحہ بھی نہ لگا۔ آپ مجھے پکڑنے آئے ہیں کیا؟ آلوش نے اس کے ایک ہاتھ میں پسٹل دیکھتے کپ کپاتے لہجے میں پوچھا، مگر باہر سے آتی آواز نے ان دونوں کو متوجہ کیا۔ میرے گھر میں اس طرح گھسنے کی جرت کیسے کی تم لوگوں نے؟ کیا پورا علاقہ ملکیت بنا لیا تم نے یعقوب تورزے؟ برہان خان اس حویلی والوں کی ایسی جرت پر پیچ و تاب کھا گئے، لیکن جس طرح وہ برہان خان کی طرف بڑھے، اپنے لوگوں کو پورے گھر کی تلاشی لینے کا اشارہ کیا، عجیب دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ تمہاری وہ بھانجی میرے بیٹے کی قاتل ہے، اس نے زرغام تورزے کو دھکا دے کر گرایا اور میرا بیٹا مر گیا۔ خون کے بدلے خون تو جانتے ہی ہوگے تم خان،
یہاں کے لوگ بدلے ہیں لیکن روایات نہیں بدلی۔ اپنی اس قاتل بھانجی کو چپ چاپ ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہارا یہ پورا گھر تہس نہس کر دوں گا۔ سنا تم نے؟ جس قدر اونچی آواز یعقوب دورزئی کر سکتا تھا اس نے کی، یہاں تک کہ برہان خان کے گھر کی دیواریں اور چھتیں بھی چنگاڑ کے سبب لرز گئیں۔ سجل نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے چیخ دبائی۔ مہروز اور شمیم حیرت کے شدید جھٹکے سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے، کبھی اس شخص نے جو یہ سور پھونک کر پھنکار رہا تھا، لیکن زمین تو برہان خان کے پیروں سے سرکی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میری لوشے کسی کو کیوں مارے گی یعقوب دورزئی؟ وہ 18 سال کی بچی ہے، اس کا تمہارے بیٹے سے کیا لینا دینا آخر؟ برہان خان خشونت بری سخت آواز سے غرائے، مگر اس بار یعقوب دورزئی نے اس آدمی کا گریبان دبوچ لیا۔ سجل روتی ہوئی بابا کی دفاع میں آگے بڑھی لیکن فائدہ نہ تھا۔ دورزئی والوں کے آدمی اسے آگے بڑھنے سے روک چکے تھے، جبکہ میران بھی اس وقت کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اور اندر کمرے میں یہ سب سننے کے بعد آلوش کا چہرہ یوں سپید پڑا جس سے اس کے وجود سے سارا لہو نکل گیا ہو۔ تمہیں کہا تھا بھاگ جاؤ، تم کیوں ہو اب تک یہاں؟ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ دروازے سے کمر ٹیک کر زور لگائے کھڑا آلوش سے پوچھ رہا تھا، اور باہر یعقوب دورزئی اور ان کے لوگ دھاڑتے ہوئے لوشے کو باہر نکالنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ اراس نے 5 آدمیوں کے برابر کی طاقت لگاتے دروازے کے آگے رک کر جب ہامتے پوچھا تو لوشے دیکھ سکتی تھی۔ اراس کے چہرے پر اس کے جسم کا پورا خون اتنی طاقت لگانے پر چھلک آیا تھا۔ آلوش! وہ دروازے کے باہر کھڑی قیامت سے خوفزدہ تھی۔ پر اس شخص پر کیسے بھروسہ کرتی؟ یہ بھی تو دورزئی خاندان کا خون تھا۔ آلوش، کھڑکی سے بھاگ جاؤ، جلدی کرو، میں سنبھال لوں گا۔ بھاگو اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ اراس کو کمرے کی کھڑکی ہی اب راہ نجات لگی اور لوشے مسلسل بجتے ٹوٹنے کے دہانے آتے دروازے کو دیکھ کر کھڑکی کی طرف بڑھی، لیکن پھر واپس پلٹ آئی۔ وہ اس شخص کو یہاں مرنے کیسے چھوڑتی؟ جاؤ پلیز، وقت نہیں ہے۔ سرغام مر گیا اور اس کے آدمیوں نے تمہیں اسے دھکا دیتے دیکھا تھا۔ یہ ایک حادثہ ہے، صرف اس لیے یہ بات مجھے اپنے خاندان کو سمجھانے اور بتانے کے لیے وقت درکار ہے، کیونکہ اس وقت سب تمہیں اس کا قاتل مان رہے ہیں۔ جاؤ فوراً نکلو، میں مزید یہ دروازہ کھلنے سے نہیں روک سکتا۔ لوشے کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت بہت برا وقت، بہت بے بسی اور تکلیف دیکھی، لیکن یہ لمحہ سب سے زیادہ دردناک تھا۔ میں اسے بس پیچھے دھکیل رہی تھی۔ لوشے نے سسک کر اپنے کانپتے ہاتھوں کو آراس کے سامنے پھیلا کر وضاحت دی، جسے کہہ رہی ہو وہ قاتل نہیں، مگر آراس اسے اس آنکھوں کے سخت اشارے سے اپنی آنکھوں کے سخت اشارے سے ابھی یہ کرنے سے روک گیا۔ جانتا ہوں، مجھے وضاحت مت دو آلوش، بھاگو، جلدی کرو، دروازہ ٹوٹنے والا ہے۔ وہ اپنی پوری قوت سے دھاڑا، لیکن وہ روتی بھاری قدموں کے سنگ ابھی کھڑکی تک پہنچ ہی پائی تھی کہ آراس بری طرح قوت ختم ہونے پر پیچھے ہٹا اور یعقوب دورزئی کے لوگ وحشیوں کی طرح اندر گھسے۔ آلوش کو کھڑکی کی طرف جاتا دیکھ کر آراس نے اپنے ہی لوگوں کو پیٹ کر آلوش کے بھاگنے میں مدد کی، لیکن وہ بہت زیادہ لوگ تھے۔ آراس کی ہر ممکنہ کوشش کے باوجود آلوش پکڑی گئی۔ وہ جس ڈری اور خوفزدہ حالت میں مبتلا تھی وہ بھاگنے کی قوت ہی نہ رکھتی تھی۔ چھوڑو مجھے! لوشے نے اپنا آپ چھڑوانا چاہا، آراس نے بھی مداخلت کی، مگر اس کے بابا کے لوگ اس وقت اس کے بھی نافرمان ہو چکے تھے۔ تبھی آلوش کو 2 لوگ گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لائے، جہاں آلوش کا کارنامہ اس کے ماموں کو بتانے کے بعد یعقوب دورزئی اپنے آدمیوں کی گرفت میں آئی زرقام کی قاتلہ کو حقارت سے دیکھتے اس کی طرف بڑھے۔ آراس سیدھا میران تک پہنچا، کیونکہ میران خود حیرت میں تھا کہ آراس اس معاملے میں یوں شامل کیوں ہے۔ لالا اس کی مدد کرے، وہ قاتل نہیں ہے۔ میران نے آراس کے سرخ ببول چہرے اور انکشاف کو دیکھ کر اپنا بھی سر چکراتا محسوس کیا، کیونکہ اس وقت وہاں چیخ و پکار ہو رہی تھی۔ برہان خان کسی قیمت پر انہیں لوشے کو لے جانے نہیں دے رہے تھے، اور اسی سبب یعقوب دورزئی کے لوگوں نے برہان خان کے سر پر پسٹل کے پچھلے حصے سے وار کرتے ان کو گھائل کیا۔ لوشے چیختی ہوئی اپنے بازو چھڑانے میں لگی تھی، لیکن یعقوب کے حکم پر لوشے یا اس کے ماموں کی ایک بھی نہ سنتے ہوئے وہ لوشے کو گھسیٹ کر لیے نکل گئے۔ برہان خان کے سر سے خون نکلنے لگا، لیکن وہ اور سجل پھر بھی دروازے تک آئے، چیخو پکار کی، مگر کوئی فائدہ نہ تھا۔
لالا کچھ کریں پلیز۔ مہران کا اپنا دماغ ابھی معاف تھا، وہ کیا جواب دیتا؟ پہلے زرگام کی ناگہانی موت، اوپر سے آراز کا اس معاملے میں کودنا۔ حویلی چل کر اس پر بات کرتے ہیں۔ آراز بابا کے ہاتھوں تم بھی کوئی سزا پالو گے بچے، وہ تمہیں بہت غصے سے دیکھ کر گئے ہیں۔ مہران نے اسے ابھی وقت کی مصلحت کے تحت بہترین طور سے سمجھایا، مگر وہ لالا کو افسوس سے دیکھتا واپس پلٹا۔ وہ سب لوگ اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ چکے تھے۔ مہروز اور شمیم تو بہت مزے سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، مگر سجل اور برہان خان کی حالت بہت ابتر تھی۔ برہان خان سنبھالے خود کو، آپ کی بھانجی نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ ایک حادثہ تھا، زرگام اور اس کا سامنا ہوا اور کچھ منہ ماری ہو گئی۔ آپ کی بھانجی نے اسے پیچھے دھکیلا، لیکن وہ نشے میں تھا تو لڑکھڑا کر گر پڑا، اس کی جان چلی گئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی بھانجی کو سزا ہونے نہیں دوں گا، میں گواہی دوں گا کیونکہ یہ سب میں نے دیکھا۔ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں۔ روتے تڑپتے برہان خان نے ذرا حوصلہ تھامے آراز کی طرف دیکھا جو انہیں سہارا دے کر کھڑا کروائے، ساتھ کھڑی سجل کو اشارہ کرتے ان کو اس کے بابا کا ہاتھ پکڑاتا، دو قدم پیچھے ہٹا۔ برہان خان کی آنکھوں میں خاموش تشکر آراز نے وہاں سے دور ہو جاتے ہوئے شدت سے محسوس کیا تھا، جبکہ آلوش کو یعقوب تورزئی کے لوگ سیدھا تورزئی حویلی لے کر گئے تھے، جہاں تابوت میں زرگام تورزئی کی لاش بند کر کے لائی جا چکی تھی، جس میں یقیناً زرگام نہیں تھا۔ یعقوب تورزئی نے قسم اٹھائی تھی کہ زرگام کو زمین کے سپرد کرنے سے پہلے وہ اس کی قاتل کو سزا دیں گے۔ نہ صرف اس قاتلہ کو بلکہ مہرمہ کو بھی سزا سنائی جانی تھی، اور یقیناً اس سب کے بعد ان دونوں خاندانوں کی دشمنی از سر نو دہکنے والی تھی۔ حویلی میں صف ماتم بچھا تھا۔ آراز کے لیے یہ سب دیکھنا بالکل بھی قابل برداشت نہ تھا۔ وہ اس معصوم اور بے گناہ لڑکی کو موت کی بھین چڑھتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب مہرمہ کو ہوش آیا تو اس کے گھر والے اس کے آس پاس ماتمی شکلیں لیے کھڑے تھے۔ کیا ہوا ہے آپ سب کو؟ میں زندہ ہوں پھر؟ وہ ہلکے بل چلائی تھی، اور اس کے گھر والوں نے اس کو جو خبر دی کہ زرگام مر گیا، اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ پر لگی خون کی نالی بے دردی سے اکھاڑ کر اٹھی۔ اس میں جن زادی کی قوت بھر چکی تھی۔ اس کے کسی گھر والے میں یہ جرت نہ تھی کہ کوئی اسے تورزئی حویلی جانے سے روکتا، اور یوں تورزئی حویلی میں وہ بھی پہنچ گئی، جہاں اس کی پتھرائی آنکھوں کے سامنے وہ تابوت پڑا تھا۔ اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے سوگوار اس جوان موت پر افسوس کر رہے تھے۔ دوسری طرف اس آلوش نامی لڑکی کی سزا متعین کی جا رہی تھی۔ مہرمہ کے وجود سے جان جا چکی تھی، وہ زندہ لاش بنی اس مکمل بند تابوت کے پاس لڑک کر بیٹھی۔ اس شخص نے تو سزا دے دی تھی، پھر یہ کیسا قہر تھا جو تعمر کے ناسور کی طرح وہ مہرمہ کے وجود کو لگا گیا۔ اس کے سسک کر رو دینے پر ہر کوئی جان چکا تھا کہ مہرمہ کے دل کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں تھی، اور یہ سب اتنا دردناک تھا کہ آراز سمیت سبھی ذہنی دباؤ میں ڈوبے تھے۔ تم اس سب میں کیوں گھس رہے ہو آراز؟ تمہیں بابا کے قہر سے خوف نہیں آ رہا؟ آراز کو اس سب میں بولتا دیکھے مہران نے بھی مداخلت کی، کیونکہ دو لوگ ابھی بھی آلوش کو بازوؤں سے دبوچے کھڑے تھے، جو آنکھوں میں حقارت لیا آراز کے علاوہ ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا اب تک وہ جہنم میں جیتی رہی، لیکن اسے آج پتہ چلا کہ وہ اصل دوزخ سے آج روشناس ہوئی ہے۔ کیسا خوف! میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے سکتا لالا۔ آراز نے اپنے آپ کو چھڑوایا، کیونکہ وہ بابا سے بات کرنے خود جانے والا تھا، جنہوں نے جنازے سے پہلے ہی آلوش حیدر کی موت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیسی زیادتی؟ مہران نے ایک بار پھر آراز کی بازو دبوچی۔ وہ زرگام کی قاتل نہیں ہے لالا، بے قصور ہے، کہ لوگ اسے مروا دیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں وہ لڑکی بے موت ماری جائے؟ مہران کے اعتراضات بھی جیسے اپنی قوت کھو بیٹھے جب آراز نے اس لڑکی کی بے گناہی کی گواہی دی۔ تم کیسے جانتے ہو یہ سب؟ مہران نے صدمے کے سنگ پوچھا تو آراز نے اسے ساری تفصیل سے آگاہ کیا، جو مہران کے لیے بھی کسی جھٹکے سے کم نہ تھا۔ تمہیں مہرمہ سے اور آلوش کو ان لوگوں کی سزا سے بس ایک چیز بچا سکتی ہے، نکاح۔ اگر تم گواہی دینے کو تیار ہو تو اسے حفاظت دے کر اپنی دی گئی گواہی کو پروکار بناؤ بچے، ورنہ زرگام کی موت کے بدلے اسے موت دے دی جائے گی۔ مہران کو اس وقت جو حل نظر آیا وہ اب بس نکاح کا ہی تھا۔ مجھے بابا سے بات کرنی ہے۔ آریز اس وقت مہرمہ کے پاس تھا، کیونکہ وہ کسی اور کو قریب بھی آنے نہیں دے رہی تھی۔ آریز ہی کو اپنے پاس آنے دیا، جو خود بھی بری طرح رو رہا تھا۔ مہران یہاں سب دیکھ رہا تھا، جبکہ آراز نے بابا سے بات کرنے کی نیت سے حویلی کے تہہ خانے کا رخ کیا، جہاں وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ لوشے کو لے کر گئے تھے تاکہ وہیں اس کا خاتمہ کریں۔ بابا نہیں۔ آراز جب تہہ خانے پہنچا تو یعقوب تورزئی نے اپنی پسٹل آلوش حیدر پر تان رکھی تھی، اور لوشے کی آنکھوں میں موت کا بس اتنا خوف تھا کہ وہ مہروز اور شمیم کا انجام دیکھنے سے پہلے مر جائے گی۔ آراز بیچ میں مت آنا، تم پر پہلے ہی بہت غصہ ہے۔ جیسا بھی تھا زرگام تمہارا بڑا بھائی تھا، تم اس کی قاتل کو کیسے بچا سکتے ہو؟ بدبخت، تمہیں بھی اس کا حساب دینا ہوگا۔
اب تمہیں مہرماں سے یہ جانتے بوجھتے نکاح کرنا ہوگا کہ وہ زرگام سے محبت کرتی تھی۔ سنا تم نے؟ وہ بابا کے سخت فیصلے کے باوجود آگے بڑھا اور ٹھیک آلوش کے سامنے ڈٹ کر کھڑا، اس کی ڈھال بنا کے بابا کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل ٹھیک آراز کے سینے پر دھری تھی۔ مجھے اس سے نکاح کرنے دیں، میں خود سزا دوں گا آلوش کو۔ اب آپ نے چھوٹے بھائی کے فرض یاد دلا دیے ہیں تو مجھ پر قرض ہے اس کی موت کا، حساب میں ہی لوں، کیونکہ اگر آپ نے مہرماں کی زرگام سے محبت کو جاننے کے بعد اب بھی مجھے اس سے نکاح کرنے کا کہا تو میں اپنی جان لے لوں گا، اور ایک کے بعد دوسرے بیٹے کی موت نہیں سہ سکیں گے آپ بابا سائیں۔ آراز کے یہ الفاظ جتنا آلوش کے سینے پر بجلی بن کر گرے، اتنی تکلیف یعقوب تورزئی کو پہنچا گئے۔ انہوں نے گن کی نلی آراز کے سینے سے ہٹائی۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ یعقوب تورزئی کی آواز میں کرچیاں اتریں، جبکہ خود لوشے جسے محافظ سمجھی تھی، وہ تو زرگام اور مہروز خان سے بھی بڑا درندہ نکل آیا تھا۔ نہیں، یہی اصول ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ معاملہ سب سے زیادہ میرا، مہرماں اور زرگام کا ہے۔ زرگام نہیں رہا، مہرماں بھی جیتے جی مر گئی تو یہ باقی معاملہ میں خود سمیٹوں گا۔ جنازے کے بعد نکاح چاہتا ہوں اس کے گھر والوں کی موجودگی میں، ورنہ دوسری قبر بھی بنوا لیں آراز ادریس تورزئی کے لیے۔ یعقوب تورزئی نے حقارت و غصے سے آراز کو دیکھا اور مٹھیاں ضبط سے بھیجتے، سر اس بات میں ہلاتے پھنکار کر پیچھے ہٹے۔ مجھے اس قاتلہ کی تکلیف اگر تم نے نہ دکھائی آراز تو میں دوسری قبر کے لیے خود کو تیار کرنے کی ہمت رکھتا ہوں، یاد رکھنا۔ وہ اپنا فیصلہ سناتے وہاں سے پیر پٹک کر گئے تو ان کے لوگ بھی کک کر کے نکلتے گئے، جبکہ آراز تو کب سے آتی تالیوں کی آواز پر پلٹا۔ واہ، تم تو ان دونوں درندوں کے بھی باپ نکلے۔ تم نے دیکھا تھا میں بے قصور ہوں، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو گھٹیا انسان؟ تم سب ایک جیسے ہو، لعنت ہو تم سب پر۔ مر جاؤں گی پر تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ مجھے لگا تم ان سب جانوروں میں انسان ہو، پر میں غلط تھی۔ وہ تکلیف کی سرحد پر کھڑی تھی، وہ اس تک پہنچا، وہ اسے صفائی دینا چاہتا تھا، پر پتہ نہیں نہ آنکھوں کو دیکھ کر اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ تمہیں ابھی یہ نکاح کرنا ہوگا آلوش، تم مجھے کبھی جانور نہیں پاؤ گی، بھروسہ کرو پلیز۔ اس کے الفاظ کو سن کر ہنسی، اسے اس بھروسہ لفظ سے بھی ویسے ہی گھن آئی جیسے اپنے وجود سے آ رہی تھی۔ مار دو مجھے، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے اپنے ساتھ ظلم کرنے والوں کی عبرت دیکھنی تھی، لیکن اب اس سب سے بہتر یہی ہے کہ میں مر جاؤں۔ مار دو مجھے۔ وہ آراز کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنی گردن کی طرف جوڑتی، اس شخص کو جیسے کسی لائق ہی نہ چھوڑ سکی۔ وہ کیا جانتی کہ اسے کس مہربان شخص کا ہونے کی آسانی مل رہی ہے؟ ایسا مت کہو، ابھی کوئی میری بات یا تمہاری بے گناہی سننے یا سمجھنے کی حالت میں نہیں۔ حویلی والوں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، ہم نے بھائی، تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، یقین کرو آلوش۔ وہ اس کی گردن کی ملائمت محسوس کر سکتا تھا، اس کی ہتھیلیوں میں جیسے لوشے کے گرم جسم کی حدت اتر آئی تھی، لیکن وہ اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ پھاڑ میں جاؤ تم بھی، وہ نفرت سے چلائی۔ اس نے اپنے ہاتھ بھی کھینچ لیے، لیکن ابھی آراز سے کچھ سمجھا نہ سکا، تبھی وہاں سے چلا گیا، اور وہ جو کبھی نہ روتی تھی، چیخ چیخ کر اپنی بے بسی پر دھاڑی۔ اپنے ماں باپ تک کو اس لمحے کی اذیت کا قصوروار کہا، لیکن اس کے سننے والا کوئی نہ تھا۔ 5 بجے تک زرگام کے نام کے حالی تابوت کی جنازے کے بعد تدفین کی گئی۔ وہ پھٹے سر سمیت قبرستان آیا، چھپ کر اپنی ہی موت کا ماتم ان سب کے چہروں پر دیکھا جو اس کی زندگی میں اسے ایک شرم اور ندامت کے سوا کچھ نہ سمجھتے تھے۔ میں ان سب کی نظر میں مر گیا ہوں، یہی وہ طریقہ ہے جب میں ان سب کی لگامیں اپنے ہاتھ میں لے سکتا تھا۔ میرا وہ باپ جو مجھے نفرت سے دیکھتا تھا، میرا وجود اس کے لیے شرم اور بدنامی تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی سب ایسا ہے، لیکن وہ تو نیم پاگل و وحشی ہو گیا ہے، حالانکہ اس کے 3 اور جائز اور اچھے بیٹے ہیں۔ پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھ ناجائز کے لیے اس کی یہ تڑپ، پھر مہرماں اسے اس کی سزا ملے گی جو اس نے کیا۔ وہ بھی نفرت جتا رہی تھی، میری محبت ہو کر مجھ سے محبت کرنے کے باوجود کسی اور کا ہونے جلی تھی۔ اسے بتاؤں گا جیتے جی مرنا کسے کہتے ہیں، صرف میری موت ہی میری نامعلوم ماں کو منظر عام پر لا سکتی ہے۔ مجھے جاننا ہے وہ کون ہے، اور آراز اس کی زندگی میں بہت سی آگ لگانے کے بعد اب میں تھوڑی آندھی شامل کرنے والا ہوں۔ ایک وہی واحد ہے جو سکون کا مستحق ہے، آلوش حیدر نامی آندھی۔ جیسی زبان دراز مجھ پر تھوکنے والی لڑکی کی اجڑی حالت تھی، اسے آراز جیسے اچھے دل کے مالک انسان کا ساتھ اور تحفظ ملنا چاہیے۔ مجھ پر تو سب ہی تھوکتے ہیں، اس مورکھ نے تھوک لیا تو کیا ہو گیا؟
میں نے بھی اپنا سارا غصہ ہمیشہ آراز پر نکال کر اسے بہت ڈرایا دھمکایا ٹارچر کیا۔ تھوڑی سی اچھائی اس کے ساتھ کرنا میرا فرض ہے۔ شاید میرے گھٹیا پن میں یوں تھوڑی کمی آ جائے۔ وہ اپنے نام کی قبر تیار ہوتی دیکھ کر خود کلامی کیے بولا اور دیکھتے ہی دیکھتے زرگام وہاں سے غائب ہو گیا۔ تدفین کے بعد طرزِ حویلی میں ایک نفرت اور بدلے کے لیے نکاح ہوا، آراس اور آلوش کا نکاح۔ آلوش کے ماموں کو جو وعدہ آراس نے دیا، اس کے بعد بھی وہ لوشے کے لیے تکلیف میں تھے، کیونکہ وہ ایک جہنم سے نکل کر اس وقت دوسرے دوزخ میں آ چکی تھی۔ ٹنٹنا! مجھے پتا ہے بہت زیادہ تھرلنگ اور ڈپریسنگ ایپیسوڈ تھی، لیکن اس میں نکاح ہو گیا ہے مین کپل کا، یہ سب سے پیاری بات تھی اور یہی آپ کی عیدی تھی آج کی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ منڈے کو ہم بہت ہی پیارے دھماکے دار ایپیسوڈ کے ساتھ اور دھماکے دار ویک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، اور آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک، کیونکہ آج ہے حج بھی مبارک اور عید بھی مبارک۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسپیشل دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جن کی قربانی ہے وہ غریب غربا لوگوں کو بالکل بھی مت بھولیں، کیونکہ یہ عید جو ہے یہ قربانی کی عید ہے، اس پہ آپ لوگوں کو سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں پھر منڈے کو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ایک اچھا پیارا سا ویکینڈ آپ کو نصیب ہو، بائے بائے۔